बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ दिल पाकिस्तान। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो ड्रग अब्यूज़ के बारे में है, जो पाकिस्तान में बहुत ही शिद्दत से इंक्रीज़ हो रहा है हर एक सेकंड के साथ। पाकिस्तान में काफ़ी सारे मसाइल हैं, उन मसाइल में से एक मसाइल जो काफ़ी बड़ा है एजुकेशन के अलावा, वो ड्रग अब्यूज़मेंट का है। कि हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में लड़कों ने शुरू किए ड्रग्स, वहाँ से नीचे कॉलेजेस पे बात आई, वहाँ कॉलेजेस में ड्रग्स आना शुरू हो गए और अब स्कूल्स वगैरह में भी आ रहे हैं। अगर यूथ, कायदे आज़म ने कहा था कि यूथ एक नेशन की बैकबोन होती है। अगर हमने कोई मुल्क बनाना है तो आप उस यूथ को बनाते हो, आप उस यूथ को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। अगर आपने कोई मुल्क बर्बाद करना है तो आप उसकी यूथ को टारगेट करते हो, क्योंकि यूथ में भी लाइक 25 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन, बट दे आर 100% द फ्यूचर ऑफ दैट नेशन। तो फ्यूचर ही तबाह हो जाता है ड्रग अब्यूज़मेंट में। यही कहते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ड्रग अब्यूज़मेंट में आपके क्या कुछ चंद पॉइंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई, ये सवाल आपने किया तो है, लेकिन इस चीज़ को हम लोगों को एक दफ़ा समझ लेना चाहिए। क्या ये जो इशू हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये एक इशू है या एक सिर्फ बात है? क्योंकि यहाँ पर लोगों को अभी तक ये बात की समझ नहीं है। जिस तरीके से लोग अभी तक ये सवाल करते हैं क्या ये जो कोरोना है ये हकीकत भी है पाकिस्तान में, या ये गवर्नमेंट की तरफ से प्लांटेड है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। इसी तरीके से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ कि जो ड्रग अब्यूज़ है, दिस इज़ ए रियल इशू इन पाकिस्तान। एंटी नारकोटिक्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, इवन बीइंग अ पाकिस्तानी यंगस्टर्स, और आप, मैं, उमर भाई, और जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं देख रहे, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, ड्रग अब्यूज़ is a really big problem not only for Pakistan, for the world. जब मैंने यहाँ पे पाकिस्तान कहा, मैं पाकिस्तान को इसलिए सबसे पहले लेकर आया क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कॉज जिसकी वजह से ये ड्रग बनी है। अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें तो ड्रग शुरू हुई अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पूरी दुनिया में। मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है और क्या सवाल है उमर भाई आपसे कि आपके ख्याल से जो ड्रग अब्यूज़ है इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं पाकिस्तान में? देखो, रोकने की तो जो सबसे पहली बात, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी एजुकेशन वाली, आखिर में जो मैं अपने लास्ट पॉइंट्स दे रहा था, वो मैंने ये बात की थी कि हमें एज ए नेशन कोई चीज़ बढ़ने से नहीं रोकती सिवाय हमारी मेंटेलिटी के। हमारी मेंटेलिटी ही पिछली जनरेशन से हमारी मेंटेलिटी एक ऐसी तरह से इम्प्लांट कर दी गई, ऐसी तरह से चेंज कर दी गई है कि हम कुछ गलत होते देखते हैं तो हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई दुकान वाला किसी अंडर 18 लड़के को सिगरेट प्रोवाइड कर रहा है और कोई बंदा आते हुए देखता है कि वो प्रोवाइड कर रहा है, अक्सर औकात 80% ऑफ द टाइम लोग उस पर रिस्पॉन्स ही लेंगे। वो दुकानदार को नहीं टोकेंगे, वो बच्चे को नहीं टोकेंगे। लोग ये सोचेंगे यार वो बच्चा है, उसके माँ बाप और उसका ताल्लुक है, हमारा मसला नहीं है, छोड़ो, ऐसी मसलों में पड़ेंगे। अगर हमने ड्रग अब्यूज़मेंट वाला को चेंज करना है तो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। कहीं गलत होते हुए हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उस पर आवाज़ उठाना लाजिम है। आवाज़ उठाएंगे तभी उस मसले का हल निकलेगा, तभी वो मसला सॉल्व होगा, वरना वो मसला कभी सॉल्व नहीं होगा। ऐसी जनरेशन्स आगे बढ़ती रहेंगी और वो मसला भी उन जनरेशन्स के साथ साथ बढ़ता रहेगा, उन जनरेशन्स में इम्प्लांट होता रहेगा और वो मसला नॉर्मल बनता जाएगा। तो इसी बात में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ड्रग अब्यूज़मेंट आपके ख़्याल से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मेरे ख़्याल से हमें जिस तरीके से जिस तरीके से इसके ऊपर लोगों को एतमाद में लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि लोग इस चीज़ को यकीन ही नहीं करते। हमारे कॉमन से कॉमन मैन, यानी आप बाहर से बाहर बंदे, जो आम शहरी है पाकिस्तान का, जो आम वोटर जिसको हम कहते हैं, उसको जब तक इस चीज़ का यकीन नहीं होगा कि जी ये जो ड्रग अब्यूज़ है ये एक मसला है, इसको हमें रोकना है, जब उस बंदे को समझ में आ जाएगी ना, वो ऊपर कहेगा। ऊपर वाला बंदा अपना जो पुलिस है, पुलिस का अगर हम स्ट्रक्चर को देख लें, इसके ऊपर भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तानी पुलिस है, मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर कि कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होना चाहती। यानी हम लोग खुद नहीं चाहते, या कोई उसमें अपने लोग बैठे होते हैं जो चाहते हैं कि ये इशू बना रहे। ठीक है, अगर हम
چاہیں تو یہ جو ڈرگ ابیوز ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. پاکستانی پولیس دا بیسٹ پولیس ان دا ورلڈ ختم کر سکتی ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس ختم کر سکتی ہے. پاکستان گورنمنٹ ختم کر سکتی ہے. ہم ختم نہیں کرنا چاہتے. مینٹلٹی جس طریقے سے عمر بھائی نے کہا وہ اس طرح کی ہے ہی نہیں. عمر بھائی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم نے کوئی چیز کرنی ہے تو لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا. اویئرنیس کمپینس ہم کو یہاں پہ کرنی ہوں گی, اور جو باہر جو اسپانسرس پاکستان میں ہیں وہ ان چیزوں کو اتنا دیکھتے نہیں ہیں, ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ کوئی شوز نہیں ہوتے. اگر ہم اپنے مارننگ شوز دیکھ لیں ان میں شادیاں کروائی جا رہی ہیں, نہ کہ ان چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اگر ان چیزوں کے اوپر بات کر لیں تو کتنا اچھا ہوگا. میرا آپ سے یہاں پہ سوال ہے کہ یہ جو ڈرگ ابیوز ہے یہ ہماری جنریشن میں اب پھیل چکی ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے ہمیں کس طریقے سے نکلنا ہوگا, کیونکہ اب ہم اس چیز کو نہیں کہہ سکتے ڈرگ پھیل چکی ہے, ٹھیک ہے. اب اس ختم کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی پچھلی بات پہ کچھ پوائنٹس کہنا چاہوں گا. وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا جو خیال ہے شاید پولیس جو ہے وہ کافی حد تک رسپانسبل ہے ڈرگ کی انکریزمنٹ میں, ڈرگ یوزیج کی انکریزمنٹ میں, اس کی اسپریڈ میں. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اگر غور کیا جائے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں ڈرگس ختم کرنا کافی ایزی ہے. آپ کسی گلی محلے میں کوئی اگر ڈرگ یوز کر رہا ہے, آپ اس بندے کو پکڑو, آپ اس کے ڈیلر کو پکڑو, آپ اس کے ڈیلر کے پاس جاتے ہو اور پیچھے چینز نکلنا شروع کر دیتی ہیں اور آپ ان چینز کو وہاں سے ختم کر سکتے ہو. تو آرمی کا گھسنا اس چیز میں بہت ضروری ہے, کیونکہ ٹروتھ بینگ ٹولڈ کہ ہماری پولیس اس کام میں تھوڑی سی کرپٹ ہے. میں پچھلے دنوں سریام پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ تھا, اس نے اپنی جو ڈرگ کارٹل تھی ساری اس نے پاس کروانی تھی ایک ایریے سے. تو وہ ایریے کا جو انچارج وہاں پہ جو پولیس والا تھا اسے جا کے وہ ₹1,00,000 دیتا ہے ایز برائب کہ میں نے یہاں سے بھائی نکلوانی ہے. تو وہ پولیس والے کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پولیس والے غلط ہیں, بیچ میں کچھ ہیں جو پورے تالاب کو گندا کرتے ہیں, جو پوری پولیس فورس کا نام خراب کرتے ہیں. اس چیز کی کرپشن کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. جیسے 2013-2014 میں پاکستان میں ٹیررزم اچھا خاصا پھیلا ہوا تھا, اور اس ٹیررزم کی اسپریڈ کو روکنے کے لیے آرمی بیچ میں آئی تھی, تبھی آ کے اسپریڈ رکا تھا. سملرلی آرمی کو اس چیز میں گھسنا کافی لازمی ہو جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا, میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان کے اسکولز کالجز میں ایک سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے جو بچوں سے بات کرے, کیونکہ آج کل پیرنٹس اور بچوں کا آپس میں ایک ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اوپن اپ نہیں ہوتے. وہ اپنے ماں باپ کو چیزیں نہیں بتاتے. ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ کن لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ایکسیکٹرا کیا دیکھ رہا ہے. ان کو اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی, کوئی خبر نہیں ہوتی. تو ایک سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ سائیکیٹرسٹ جو ہے ہی اور شی از اے پروفیشنل ان دیئر فیلڈ. دے آر پروفیشنل ان پرسویژن اینڈ مینیپولیشن. سو دے ول بی ایبل ٹو گیٹ کڈس ٹو اوپن اپ ٹو دیم, اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دا کڈس ہو آر ڈوئنگ ڈرگس اینڈ دا اسٹوڈنٹس ہو آر ناٹ ڈوئنگ ڈرگس. اپون دیٹ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, آج کل پاکستان میں ڈرگس کے ساتھ ایک اور نئی ڈرگ آ گئی ہے جس کا بہت بڑا ایشو بن رہا ہے. اسٹرابیری کوئک کے نام سے وہ ڈرگ ہے. اس ڈرگ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایلیٹ اسکولس میں, جیسے سٹی اسکول ہو گیا, وہاں پر بچوں کو 5-6 سال 7 سال کے بچوں کو وہ سپلائی کی جا رہی ہے. اسٹرابیری کوئک بیسیکلی کیا ہے, وہ کرسٹل میتھ ہے جس کے اندر کلرنگ اور فلیور آف اسٹرابیری ایڈ کر دی گئی ہے, اور لوگ وہ بچوں کو یہ کہہ کے بیچ رہے ہیں کہ یہ آپ کی مدد کرے گا پڑھائی میں. بچوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ بچہ کافی معصوم ہوتا ہے تو بچہ مینیپولیٹ ہو جاتا ہے آرام سے, اس کو نالج نہیں ہوتی اس چیز کی, اور وہ بچے وغیرہ یہ ڈرگس لے رہے ہیں. بیسکلی میرا جو خیال ہے ان کا یہ ایجنڈا ہے یہ کرنے کا, کیونکہ بٹوین دا ایج آف 2 and 7 ایک بچے کا سب کانشیس ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ کے سب کانشیس آپ کے ایموشنس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, آپ کے بلیفس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. آپ جب 2 سے 7 سال کے بچے کو ایک چیز پہ ایڈکٹیڈ کرا دو گے تو اس بچے کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جائے گی اس ڈرگ کے ساتھ. صرف وہ ایڈکٹیڈ نہیں ہوگا, وہ ایڈکشن سے بڑھ کے اٹیچڈ ہو جائے گا اس چیز کے ساتھ, اور یہ ایک کافی بڑا مسئلہ بنے گا. تو اس چیز کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت اچھے آپ نے پوائنٹس ریز کیے. یہاں پر تھوڑا سا آپ کے پوائنٹس میں انکلوڈ کرتا چلوں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہر پولیس والا غلط نہیں ہوتا, لیکن وہ جو پولیس والا جو اس طریقے کی غلط کام کر رہا ہے وہ اس یونیفارم کی توہین کر رہا ہے,
کیونکہ بیچارے ہمارے بہت سے پولیس آفیسرز ہیں جو اس زمین کے لیے اپنی جان قربان کر چکے ہیں، وطن کی مٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کتنے پاکستانی انڈر کور کاپس اس وقت ڈرگ ابیوز کے خلاف اور باقی جتنے بھی محاذ ہیں ان میں چیزیں کر رہے ہیں. ان کو ہم سب سے پہلے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور سیکنڈلی اس چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ٹیچرس کو، ہمارے اسکولس کے پرنسپلس کو، ایڈمنسٹریشن کو، ہماری میں وہی کہوں گا پھر سے کہ کامن مین جب تک ایک عام شہری کو نہیں سمجھ میں آئے گی نا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو نہیں کر سکتے. کسی بھی یونیورسٹی، اسکول، کالج کہ باہر یا اندر اگر ڈرگ بک رہی ہے تو اس میں ضرور کوئی اندر والا انوالو ہوگا جس کو پتہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ نہیں روک رہی. اگر اس کو روکا جانا چاہے تو روکا جا سکتا ہے. دیر از ایوری سولوشن ٹو ایوری پرابلم ان پاکستان اور آل اوور دا ورلڈ. ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا آپ سے ایک بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان میں اس طریقے کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز نہیں ہیں، اس طریقے کے لوگ نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فار ایگزامپل ہمارا کوئی بھائی ہے، کوئی کزن ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی دوست ہے، ہمیں پتہ ہے دیٹ ہی از ان سائڈ دیٹ ڈرٹ، اور اب اس ڈرٹ سے اب ہمیں اسے کس طرح باہر نکالنا. ڈرٹ سے نکالنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بندہ ڈرگ شروع کیوں کرتا ہے. ان کی 3 وجوہات ہیں اینڈ آل آف دا 3 ریزنس آر انٹر لنکڈ ود ون another. فرسٹ ریزن ڈپریشن، سیکنڈ ریزن کمپنی اینڈ تھرڈ ریزن از مینٹیلٹی. ناؤ ہاؤ آر دے انٹر لنکڈ؟ فرسٹ آف آل پہلا ریزن ڈپریشن کا. کوئی بندہ ہے وہ کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اس کے دوست اس کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یار بھائی سگریٹ پی، یہ نشہ ہے نیا، یہ ٹرائی کر، سب سیٹ ہو جائے گا، تھوڑا مسئلہ ہے ہو جائے گا، تھوڑا چل ہو جائے گا سین، ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں تو یہ ڈپریشن اور کمپنی آپس میں ہوگی، لنکڈ ہوگی. تیسری بات مینٹلٹی کی. ہماری جیسے میں بات کر رہا تھا کہ کوئی چیز اتنے اوپر نہیں روکتی، جانے سے جتنی ہماری مینٹلٹی روکتی ہے. ہماری مینٹلٹی ایسی ہو گئی ہے کہ جو جتنا شیطانی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا کول ہو جاتا ہے. یار اب میں خود جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو سگریٹ صرف اس لیے پیتے ہیں اپنے آپ کو کول دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم اچھے لگیں گے، ہم پپو نہیں لگیں گے. گالیاں کس لیے دیتے ہیں کہ ہم موم ڈیڈ نہیں لگیں گے، ہم برگے نہیں لگیں گے. ہم نے ایک ڈبل سٹینڈرڈ سا کریٹ کر دیا سوسائٹی میں جو بچوں کو افیکٹ کرتا ہے، ان کی مینٹلٹی کو افیکٹ کرتا ہے کہ بھائی اگر وہ نہیں کر رہے کوئی غلط کام تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اگر وہ کر رہے ہیں غلط کام تو بھائی وہ گھٹیا قسم کے انسان ہیں. ہم نے خود ہی ایک ڈبل سٹینڈرڈ بنا دی ہے کہ بندہ جہاں بھی جائے بندے پہ لوگوں نے کامنٹ کرنا ہے. یہ 3 مین ایشوز ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈرگ شروع کرتا ہے. آگے میرا آپ سے یہ سوال ہے، جیسے کہ آپ نے پیچھے بات کی تھی کہ پاکستان ہے ایک بہت بڑا مطلب پاکستان سپلائر ہے بہت بڑا ڈرگس کا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے کافی حد تک ٹھیک کر دی ہے، لیکن دا کوشچن ریمینز دا سیم کہ اب ہمیں اس ڈرٹ سے کس طریقے سے نکلنا ہے. اس ڈرٹ سے نکلنے کے لیے مینٹلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. مینٹلٹی کو صحیح کرنا بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ آج کل جیسے آپ نے کرونا وائرس کی بات کی تھی، لوگ کنسپریسیز پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پھیلا ہے، یہ چائنا سے نہیں آیا، یہ بل گیٹس نے بنایا ہے، اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اینڈ دے مائٹ بی ٹرو، وی ڈونٹ نو. لیکن اسٹل گو ود دا تھنگ دیٹ دا ورلڈ از فالوئنگ، اوکے آئی وڈ سے. کیونکہ آپ ایک دنیا کو ایک دن کے لیے بھائی آپ پھول بنا سکتے ہو، 2 دن کے لیے آپ ان کو پاگل بنا سکتے ہو، آپ ان کو 2 سال کے لیے پاگل نہیں بنا سکتے، 2-1.5 سال کے لیے ان کو پاگل نہیں بنا سکتے، جو کرونا چل رہا ہے ابھی 1.5 سال سے. ایسی ہی بات آ جاتی ہے لوگ جو حکیم وغیرہ پہ بہت مانگتے ہیں کہ بھائی حکیم ہے، یہ آپ کی ٹانگوں کا درد بھی صحیح کرے گا، یہ آنکھوں کا بھی مسئلہ حل کرے گا، دل کا علاج بھی کرے گا، جگر کا بھی کرے گا، پھیپھڑوں کا بھی کرے گا، دماغ کا بھی. وہ اس کی ہر ایک فیلڈ میں ڈاکٹری ہوتی ہے، ہر ایک فیلڈ میں میڈیکل ہو بھائی، بایولوجیکل، اس نے سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، اسے سب پتہ ہوتا ہے. اور یہی حکیم ہمارے اکثر اوقات ریہیب سینٹرز پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب ایسا بندہ کیسے کرے گا؟ کوئی بندہ جو اصل میں پروفیشنل ہیلپ سیکھ کر رہا ہے اس کو کہیں جانے کا بھائی ہے ہی نہیں راستہ. سائیکیٹرسٹ ہمارے اچھے خاصے کام ہے پاکستان میں. سائیکیٹرسٹ، پروفیشنل سائیکیٹرسٹ، جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اپنی فیلڈ میں، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں پرسویژن اور مینیپولیشن میں، وہ لوگوں سے بات اگلوا سکتے ہیں اور لوگوں کی مینٹلٹیز کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نالج ہوتی ہے اس چیز کی. تو پروفیشنل سائیکیٹرسٹ ہونے چاہیے ریہیب سینٹرز میں، ریہیب سینٹرز ہونے چاہیے، اور ریہیب سینٹرز اتنے مہنگے نہیں ہونے چاہیے، سستے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یوتھ کے علاوہ بھی جو ہمارے پاکستان میں پاپولیشن ہے جو ڈرگس کر رہی ہے
وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ ان امپلائڈ لوگ ہیں جو زیادہ پیسے نہیں کماتے, وہ بیگرز ہیں, وہ اسمال لیبر ورکنگ پیپل ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے, جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو پیسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کچھ پوائنٹس پہلے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے پوری دنیا کو ڈرگس وغیرہ, اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اس چیز میں کیسے ہاتھ ہے؟ کہ وار میں آپ کے پاس پیس تو ہوتا نہیں, تو یہ تو پھر پیچھے مسئلہ امریکہ کا آ جاتا ہے. کہ پاکستان میں ڈرگ ابیوز ہے. خیال سے اویئرنیس اسپریڈ کرنا سب سے بڑی بات ہے, اویئرنیس اسپریڈ کرنا. ایک نسل آپ کی پیدا ہوئی ہے,